बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है कि आपकी ज़िंदगी का आने वाला एक एक लम्हा खुशियों का पैगाम लेकर आए और आपको ता हयात तंदुरुस्त, सलामत और शादो आबाद रखे, आमीन। प्यारे बच्चों, आज हम इस्लामियात लाज़मी का सबक नंबर 8 हिजरत व जिहाद पढ़ेंगे। सबक के बुनियादी तौर पर दो हिस्से हैं, हिजरत और जिहाद। इन दोनों उन्वानात को अलहदा तफसील से पढ़ेंगे। सबक को समझने से पहले ज़रूरी है कि आप सबक की कई बार बुलंद ख्वानी कर लें। इससे न सिर्फ आपको सबक समझने में आसानी होगी, बल्कि आपका मुताला वसी होने के साथ साथ कसीरुल इंतखाबी सवाल हल करने में भी मदद मिलेगी। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दत मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तारीख़ इस्लाम के मुताले से ये बात बखूबी समझ में आ जाती है कि इस्लाम की सरबुलंदी और तरक्की और उरूज में हिजरत व जिहाद का नुमायाँ किरदार रहा है। इस्लाम की कामयाबी के ये दो बुनियादी अंसर हैं जिनकी बिना पर इस्लाम दुनिया में फैला। इसी तरह आज भी इस्लाम की तबलीग और बका के लिए, इस्लाम के रास्तों से रुकावटें दूर करने के लिए और पूरी दुनिया में इस्लाम का पैगाम नशर करने के लिए हिजरत और जिहाद बहुत ज़रूरी अनासिर हैं। पहले हम हिजरत के माने और मफ़हूम अच्छी तरह समझ लेते हैं। हिजरत के लुग़वी माने। हिजरत का लफ्ज़ हिजर से निकला है, जिसके मायने जुदाई या फिराक के हैं। इसके अलावा किसी चीज़ को छोड़ देना, किसी काम को तर्क कर देना, किसी मामले से अलहदगी इख्तियार कर लेना या एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना हिजरत कहलाता है। हिजरत का इस्लामी या इस्तिलाही मफ़हूम। हिजरत का मफ़हूम समझने से पहले ज़रूरी है कि ईमान से मोहब्बत का मफ़हूम समझ लिया जाए, क्योंकि हिजरत ईमान की चाहत और लज्जत का नतीजा है। एक मोमिन के लिए अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा मोहब्बत का हक़ रखता है। मुसलमानों के लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा अजीज़ कोई चीज़ है तो वो दीन व ईमान है। अपने ईमान में वही सच्चा है जो मादी मोहब्बत को अल्लाह की मोहब्बत पर निसार करने के लिए हर लम्हा, हर घड़ी तैयार रहता है। ईमान की राह में कदम रखना बड़े ही दिलगुर्दे का काम है, क्योंकि इस राह में अल्लाह की रज़ा की खातिर कदम कदम पर मसाइब व आलाम का सामना सब्र व शुक्र और साबित कदमी के साथ करना पड़ता है। हिजरत इस्लाम की एक मुस्तकिल इस्तिलाह है, जिससे मुराद ये है कि दीन के क़याम, बका, इस्तेहकाम और मिल्लत की इस्लाह फलाह के लिए घर बार, कारोबार, रिश्तेदार, मालो मता, गर्ज ये कि तमाम दुनियावी मफादात को महज अल्लाह की रज़ा की खातिर छोड़कर किसी ऐसी जगह मुस्तकिल तौर पर मुंतकिल हो जाना जहां आज़ादी और अमन व सुकून के साथ दीन के तकाज़े पूरे किए जा सकें। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने मुसलमानों को अपने दीन और ईमान को बचाने की खातिर हिजरत की इजाज़त मरहमत फरमाई। कुरान करीम में हिजरत को एक मुक़द्दस और पसंदीदा अमल कहा गया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स को भी अल्लाह की राह का मुहाजिर कहा है जो इन तमाम चीज़ों को तर्क कर दे जिनसे अल्लाह ने रोका है। यानी हिजरत सिर्फ वतन छोड़ना ही नहीं है, बल्कि अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान कर देना भी हिजरत है। इस्लाम में हिजरत का मफ़हूम आम मफ़हूम से बहुत मुख्तलिफ है। आम हालात में हिजरत के मकासद दुनियावी होते हैं, क्योंकि लोग कारोबार, रोज़ी की तलाश, ख़ानदानी मरासिम या दुश्मनों से बचाव के लिए अपनी मर्ज़ी से हिजरत करते हैं। मगर इस्लाम में हिजरत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए की जाती है। हिजरत की अहमियत। इस्लाम में हिजरत की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हिजरत का हुक्म नाजिल हो जाने के बाद, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत मुबारका के बाद जिन मुसलमानों ने मदीना मुनव्वरा हिजरत नहीं की, कुरान करीम ने ऐसे मुसलमानों को जो ईमान तो ले आए थे लेकिन अपने धन दौलत की खातिर मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत से जान छुड़ा रहे थे, सख्त वईद सुनाई है। सूरह निसा की आयत नंबर 97 में अल्लाह ताला का इरशाद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बेशक जिन लोगों ने अपनी जानों पर जुल्म किया
ظلم کیا تھا، اسی حالت میں فرشتے ان کی روح قبض کرنے آئے تو بولے تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو زمین میں بے بس بنا دیے گئے تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ لہٰذا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ نہایت برا انجام ہے۔ جن لوگوں نے مدینہ ہجرت نہیں کی تھی وہ دینی ابتلا یعنی دینی آزمائش کا شکار ہوئے۔ یہ لوگ اپنا مذہب چھپانے پر مجبور ہوئے۔ یہ اس صورت میں جائز تھا جب مسلمان اسلامی ریاست سے محروم تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ ہجرت اور وہاں اسلامی ریاست کے قیام کے بعد دینی ابتلا کے شکار مسلمانوں کے پاس کوئی عذر نہ رہا، بلکہ اسلامی ریاست کے قیام کے بعد ان پر ہجرت فرض ہو گئی تھی۔ ہجرت کے احکام ہر دور اور ہر جگہ کے انسانوں کے لیے قابل عمل تھے، ہیں اور رہیں گے۔ جب جب مسلمان مکہ جیسے حالات سے دوچار ہوں گے تب ہجرت کے احکام ان پر لاگو ہوں گے۔ اپنی جانوں پر ظلم کرنا قرآن کریم کی ایک اصطلاح ہے جس کا مطلب کسی گناہ کا ارتکاب کرنا ہوتا ہے، کیونکہ گناہ کر کے انسان اپنی جان کو ہی نقصان پہنچاتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 97 میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے قدرت کے باوجود مدینہ منورہ کی طرف ہجرت نہیں کی تھی، جبکہ مسلمانوں کے لیے ہجرت کا حکم آ گیا تھا۔ تو مکے میں رہنے والے ہر مسلمان پر شرعاً فرض تھا کہ وہ مدینہ کی طرف ہجرت کرے، اور اگر کوئی شخص قدرت کے باوجود ہجرت نہ کرتا تو اسے مسلمان قرار نہیں دیا جاتا تھا۔ سورہ نساء کی اس آیت میں ایسے ہی بعض لوگوں کا ذکر ہے کہ جب فرشتے ان کے پاس ان کی روح قبض کرنے آئے تو ان کے درمیان کیا مکالمہ ہوا۔ کیونکہ یہ لوگ ہجرت کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے مسلمان نہیں رہے تھے، اس لیے ان کے بارے میں دوزخی ہونے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ہجرت سے استثناء اگر کوئی شخص مجبور ہو اور ہجرت کے وسائل نہ رکھتا ہو اور وہ ہجرت نہ کر سکے تو اللہ اپنی رحمت سے اسے معاف فرمائے گا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 98-99 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو مرد اور عورتیں اور بچے بے بس ہیں کہ نہ تو چارہ کر سکتے ہیں اور نہ رستے جانتے ہیں، قریب ہے کہ اللہ ایسوں کو معاف کر دے اور اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ ہجرت کا اجر و ثواب ہجرت اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ عمل ہے۔ جو مسلمان بھی اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے ترک وطن کرتا ہے اس کے لیے عظیم انعامات اور اجر و ثواب کی بشارت دی گئی ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جو شخص اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ جائے وہ زمین میں بہت سی جگہ اور کشائش پائے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کر کے گھر سے نکل جائے پھر اس کو موت آ پکڑے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہو چکا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی ہجرت ہجرت کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی خود تاریخ انسانی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے نکلنا اور زمین پر آباد ہونا بھی ایک عظیم ہجرت کا نتیجہ تھا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام نے ہجرت کے آلام و مصائب برداشت کیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہجرت کی مشکلات برداشت کی۔ آپ کی جائے پیدائش اور تبلیغ کی سرزمین عراق تھی۔ اہل عراق بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے 950 سال تک اسلام کی تبلیغ فرمائی لیکن نافرمان قوم راہ راست پر نہ آئی، تو حضرت نوح علیہ السلام کو ہجرت کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ اللہ کے حکم سے کشتی بنائی، طوفان کی صورت میں اللہ کا عذاب آیا اور ہر چیز کو بہا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کم و بیش 40 آدمی لے کر جودی پہاڑ پر جا اترے۔
حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، لیکن ایک عرصے تک جب نافرمان قوم راہ راست پر نہ آئی تو اللہ کا عذاب ایک ایسی ہوا کی صورت میں نازل ہوا جو ہر شے کو تباہ و برباد کر دینے والی تھی۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام نے اہل ایمان کو ساتھ لے کر مقام عذاب اور ارض عاد سے حضر موت یعنی یمن کے ایک علاقے کی طرف ہجرت فرمائی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے نافرمان قوم سمود پر اللہ کا عذاب نازل ہونے کے بعد وادی القریٰ سے ارض شام کی طرف ہجرت فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ان جلیل القدر انبیاء کرام میں سے ہے جنہوں نے نہ صرف فریضہ ہجرت ادا کیا بلکہ مختلف اوقات میں حالت ہجرت میں ہی رہے۔ تاریخ میں حضرت لوط علیہ السلام کی 2 ہجرتوں کا ذکر ملتا ہے۔ پہلی ہجرت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ فلسطین کی طرف کی، جبکہ دوسری ہجرت نافرمان قوم پر عذاب نازل ہونے کے بعد شام کی طرف کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح کئی ہجرتیں کی اور بالآخر اپنی قوم کو ظالم و جابر حکمرانوں سے نجات دلانے میں کامیاب ہو گئے۔ اسلام میں ہجرت کی مثالیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام سے جب دین حق روز بروز پھلنے پھولنے لگا تو قریش کی مخالفت اسی قدر تیز ہوتی گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بے گناہ مسلمانوں پر کفار مکہ کے ظلم و ستم برداشت نہ کر سکے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کو نبوت کے 5ویں سال حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا، جو ایک عیسائی ملک تھا، لیکن وہاں کا بادشاہ نجاشی رحم دل تھا۔ یہ حبشہ کی طرف مسلمانوں کی پہلی ہجرت تھی، جس میں 11 مرد اور 4 عورتیں شامل تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 6 سال مسلمانوں کو دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی۔ پہلی ہجرت کے مقابلے میں یہ ہجرت مسلمانوں کے لیے زیادہ مشکل تھی۔ اس کے باوجود 83 مرد اور 18 عورتوں نے ہجرت کی۔ ہجرت مدینہ۔ کفار مکہ کی سختیاں جب حد سے زیادہ بڑھ گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مدینہ کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم فرمایا۔ جب بہت سے صحابہ مدینہ ہجرت کر گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ابھی ٹھہرو، ہم خود بھی چلنے کو تیار ہیں، صرف اللہ کے حکم کا انتظار ہے۔ کفار مکہ کو جب اس بات کا علم ہوا کہ مسلمان مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی وقت تشریف لے جائیں گے، تو ابو جہل نے تمام سرداروں کو جمع کر کے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے تو اچھا نہ ہوگا۔ مختلف تجاویز پیش کی گئیں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کی ان سازشوں کا ذکر فرمایا ہے جو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دار الندوہ میں کر رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا جان سے مار ڈالیں یا وطن سے نکال دیں، تو ادھر تو وہ چال چل رہے تھے اور ادھر اللہ چال چل رہا تھا۔ آخر فیصلہ یہ ہوا کہ مختلف قبیلوں سے ایک ایک نوجوان لے کر سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یکبارگی حملہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی یہ تمام باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کر مدینہ منورہ ہجرت کرنے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قدرت سے محاصرہ کرنے والوں کے درمیان سے اس طرح نکل گئے کہ وہ آپ کو نہ دیکھ سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلاء کلمت الحق کی خاطر مکہ معظمہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ کی طرف مستقلاً تشریف لے جانا ہجرت مدینہ کہلاتا ہے۔ ہجرت مدینہ تاریخ عالم اور عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا بالخصوص ایک ناقابل فراموش واقعہ ہے، جس کی بدولت مسلمان ایک محکوم اقلیت سے ایک غالب اکثریت میں تبدیل ہو گئے اور مسلمانوں کے لیے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق مسلمانوں کے لیے فتح و کامرانی کے دروازے کھول دیے اور ایک اسلامی ریاست وجود میں آئی جو انسانی زندگی کے ہر شعبے پر اثر انداز ہوئی اور اسلام کی آئندہ شاندار وسعت اور دنیا میں اسلام کی اشاعت کا سبب بھی بنی۔ اس طرح دنیا کو معلوم ہو گیا کہ امت مسلمہ وطن اور جغرافیائی حدود سے بالاتر ہے۔
مسلمان قوم اور وطن سے محبت کرنے والا ضرور ہوتا ہے، لیکن فرض کو محبت پر قربان کرنے والا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے مکہ، تو مجھ کو تمام دنیا سے عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھ کو رہنے نہیں دیتے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خاطر اپنے آبائی شہر مکہ کو الوداع کہہ کر مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ چنانچہ یہ بات بجا طور پر کہی جا سکتی ہے کہ جب تک جہاد فرض نہیں ہوا تھا اس وقت تک ہجرت سب سے بڑا عمل تھا۔ ہجرت کی فضیلت۔ ہجرت ایک مسلمان کے دین و ایمان کا سخت ترین امتحان ہے۔ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا کوئی معمولی بات نہیں۔ اس کے لیے مضبوط ایمان اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گہری اور سچی محبت درکار ہے، کیونکہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے وقت انسان کو اپنا سب کچھ چھوڑنا اور قربان کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے ہجرت کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ رحمت و بخشش اور بہترین اجر کا انعام۔ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے والوں کے لیے مغفرت، جنت اور بہترین اجر کا انعام رکھا ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر جن لوگوں نے بلائیں اٹھانے کے بعد ترک وطن کیا، پھر جہاد کیا اور ثابت قدم رہے، بے شک تمہارا پروردگار ان آزمائشوں کے بعد بخشنے والا اور ان پر رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 میں اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی فضیلت اور اجر و ثواب کو اس طرح بیان فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پس ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، مرد ہو یا عورت، تم آپس میں ایک جیسے ہو۔ سو جن لوگوں نے ہجرت کی اور انہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا اور میری راہ میں ستائے گئے اور لڑے اور مارے گئے، میں ان کے گناہوں کو بخش دوں گا اور انہیں ضرور ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ اللہ کے ہاں سے بدلہ ہے اور اللہ کے پاس اس کا اچھا بدلہ ہے۔ دنیا و آخرت میں بھلائی کا ذریعہ۔ ہجرت کے نتیجے میں ایک مسلمان کو دنیا و آخرت میں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 41-42 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد اللہ کے لیے وطن چھوڑا، ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے، کاش وہ اسے جانتے، یعنی وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ درجات کی بلندی۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے اور اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کیا ہے، وہ اللہ کے نزدیک درجے میں کہیں زیادہ ہیں اور وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ سچے مومن کا خطاب اور عزت کی روزی۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے اللہ کے ہاں بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ حفاظت دین و جان۔ ہجرت کے یوں تو بہت فائدے ہیں، مگر اس کا سب سے بڑا، اہم اور بنیادی فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے مسلمان کی عزیز ترین شے یعنی دین و ایمان اور جان کی حفاظت ہوتی ہے۔ اشاعت اسلام کا ذریعہ۔ ہجرت اشاعت و تبلیغ اسلام کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے اور اہل اسلام کی تعداد و قوت میں اضافے کا سبب بھی ہے، جیسا کہ ہجرت مدینہ سے مسلمانوں کی قوت و تعداد میں اضافہ ہوا۔ چنانچہ ہجرت کا بنیادی مقصد اللہ کی راہ میں اللہ کے دین پر قائم رہنے اور اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے مظالم سے محفوظ رہنے اور اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح دعا مانگنے کی تلقین فرمائی، اور کہو کہ اے میرے رب، مجھے جہاں داخل فرما اچھائی کے ساتھ داخل فرما اور جہاں سے نکال اچھائی کے ساتھ نکال، اور مجھے خاص اپنے پاس سے ایسا اقتدار عطا فرما جس کے ساتھ تیری مدد ہو۔
سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80۔ مختصر یہ کہ ہجرت ایک ایسا پسندیدہ عمل ہے جو انبیاء کرام علیہم السلام اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور جو کوئی بھی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ترک وطن کی قربانی دیتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عظیم انعامات اور بے پناہ اجر و ثواب کی نوید سنائی ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے آپ نے ہجرت کے معنی و مفہوم اور اہمیت و فضیلت کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ ویڈیو نمبر 2 میں انشاءاللہ ہم جہاد کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔